बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप सब लोग खुश आमदीद। आज की इस क्लास में सबक नंबर 2 का पार्ट ए और बी, या सफ़ा नंबर 2 का पार्ट ए और बी, इस तरीके से हम समझ लेते हैं इसको इंशाअल्लाह। मज़ामीन वही कंटिन्यू हो रहे हैं। अभी हमने सबसे पहले सूरतुल फातिहा के मज़ामीन देखे, उसके बाद सूरतुल बक़रा जब शुरू हुई तो उसमें हिदायत की बात हुई, फिर मुत्तकीन की बात हुई, मुत्तकीन की सिफ़ात की बात हुई। तो ये राइट हैंड का जो थंब है, इसके जो 4 इशारे थे वो हमने कर लिए थे, और ये हमारा सबक नंबर समझ लें 1 का पार्ट ए, बी और सी और डी थे। अब हम सफ़ा नंबर 2 पे आ रहे हैं। तो अब कौन सी उंगली होगी हमारी? इंडेक्स फिंगर जिसको हम कहते हैं, या शहादत। हाँ, दोनों नाम है ना ठीक है। तो राइट हैंड को खोलेंगे तो ठीक है ना, शहादत की उंगली कह लें या इंडेक्स फिंगर जिसको कहा जाता है। इसके ऊपर अब 4 इशारे हम देखेंगे, मगर उससे पहले जो पहली उंगली या अंगूठा कह लें, इसके जो 4 इशारे थे उसकी हम एक दफ़ा रिवीजन कर लेते हैं ताकि ये हमें याद रहें। सबसे पहला क्या था? अल्लाह की तारीफ। दूसरा, हिदायत की दुआ। तीसरा, मुत्तकीन के लिए हिदायत। और चौथा जो था, मुत्तकीन की सिफात। शॉर्ट में था ये तारीफ, दुआ, हिदायत और सिफात। अब दूसरा सफ़ा शुरू हो रहा है हमारा। दूसरा सफ़ा, इसकी पहली जो आयत थी, आयत नंबर 5, वो क्योंकि मजमून पीछे से कंटिन्यू हो रहा था, उसको हमने पिछले सफ़े पे कर लिया था। तो एक तरह से कह सकते हैं आज का सबक थोड़ा सा छोटा होगा हमारा। ठीक। ये 4 इशारे इस सफ़े के हैं। सबसे पहला इशारा है काफरीन को हिदायत नहीं। बोलेंगे तो जबान पे चढ़ेगा, वरना नहीं। हाँ, जितनी दफा रिपीट करेंगे ना, टीपीआई का मेथड हमने यही देखा है कि आपकी अपनी आवाज दूसरों की आवाज आपके कान में आती है, उतना अच्छा रजिस्टर होता है। और अगर उंगलियां खोल करके उसके ऊपर करेंगे हम तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। पहला इशारा काफरीन को हिदायत नहीं। दूसरा इशारा मुनाफिकीन को हिदायत नहीं। तीसरा इशारा फसादी और बेवकूफ। चौथा इशारा दो रुखे। अब इन्हीं को हम शॉर्ट में अगर देख लें तो काफरीन, मुनाफिकीन, फसादी, दो रुखे। तो मज़ामीन के हिसाब से अगर हम इनको देखें, आज बात शुरू हो रही है काफरीन की। इससे पहले बात हुई मुत्तकीन की कि हिदायत किसके लिए है। ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे सिर्फ 2 आयतें जिसमें काफरीन की बात है, और उसके बाद अगली 13 आयतें जो है ना वो मुनाफिकीन के लिए हैं। कुछ बात समझ आ रही है इससे कि शुरू में 2 आयतों में किताब की बात हो गई कि इसमें शक नहीं है, हिदायत है। उसके बाद 2 आयतों में सिर्फ बात हो गई हिदायत किसके लिए? मुत्तकीन के लिए। मुत्तकीन या मोमिनीन के लिए 2 आयतें थी। काफिरों के लिए भी अब अगली 2 आयतों में बात क्लियर हो गई है। आगे 13 आयतें जो है ना वो आ रही हैं। तो अब इसको समझ लें आप कि पिछली आयतों से इसका जो ताल्लुक होगा वो किस तरीके से बनेगा। कि ब्रीफली बता दिया हिदायत किसके लिए है, उसके बाद बता दिया कि वो सिफात क्या है। हमने पिछली दफ़ा देख लिया था वो 5 सिफात जो हैं, अगर हमारे अंदर हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र, और नहीं है या कमी है उसमें कुछ, तो एफर्ट करनी है हमने कि वो सिफात हमारे अंदर पूरी मुकम्मल तौर पे आ जाए, और दुआ करनी है उसके लिए, प्लान बनाना है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद अब बात हो रही है काफिरीन की यहाँ पे। ठीक है, कि जिन लोगों को इस किताब से हिदायत नहीं मिलेगी, कि जानते बूझते अगर उन्होंने इनकार कर दिया है। इसको हम देखेंगे असबाब जो इन आयात से मिल सकते हैं कि काफिरों को हिदायत नहीं मिलेगी। दुनिया में उनकी सजा क्या है? उनके दिलों और कानों पर मुहर और उनकी आंखों पर पर्दा। आखिरत में सजा क्या है? बड़ा अजाब। तो जो नए अल्फाज इन 2 आयात में आते हैं, आयत नंबर 6 और 7 में, पहली लाइन में 2, दूसरी में 2, तीसरी में 1। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे हर लाइन में 1-2 ही नए अल्फाज आ रहे हैं। अभी यूसी 1 ही किया है हमने खाली, माशाल्लाह। तरीका वही होगा हमारा, हम पहले इन आयात को सुनेंगे बारी बारी। आयत नंबर 6
سنیں گے، باماورہ ترجمہ، لفظی ترجمہ، اور اس کے بعد پھر اس کی کچھ تشریحات اور پھر گرامر۔ تو آئیے ہم پہلے آیت نمبر 6 کو سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان پر، چاہے آپ ڈرائے انہیں یا آپ نہ ڈرائے انہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ باماورہ ترجمہ ہے۔ لفظی ترجمے پہ آتے ہیں، اور جو میں نے بار بار آپ سے ریکویسٹ کی ہے کہ جو الفاظ اب آپ عربی میں سیکھ چکے ہیں کوشش کریں اس کو عربی میں ہی سمجھنے کی کوشش کریں، ترجمے کے چکر میں اس میں نہ پڑھیں۔ اور آپ دیکھیں کتنے سارے الفاظ، یہاں تک تو یہ سب QC1 میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ انا آپ نے پڑھ لیا تھا QC1 میں، کیا بے شک، ٹھیک ہے۔ الذین بھی پڑھ لیا تھا آپ نے، ہاں، وہ سب جو، اشارہ بھی کر لیں گے تو پتہ چل جائے گا واحد ہے جمع ہے۔ تو نان صاحب 4 انگلیاں ہوں گی، ایک انگلی سے کیا آتا تھا؟ الذی، ٹھیک ہے نا، الذی، الذین، یاد ہے نا، وہ سب جو ریلیٹو ناؤن، ٹھیک ہے۔ کفرو کا اشارہ کر لیں گے، پتہ چل جائے گا ہمیں کہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے۔ کفرو، کفرا کا ٹیبل کیا تھا بھائی، واحد تھا کفرا، فعل ماضی ہے، کفرو۔ اب دیکھیں میں کیوں پوچھ رہا ہوں، یہ میں آپ کو پریپیئر کر رہا ہوں قرآن کریم کو عربی میں سمجھنے کے لیے، کہ جب جو آپ آگے جاتے جائیں گے نا، جب ابھی سٹارٹ ہے، ابھی سے پریکٹس شروع کر دیں کہ جب آپ تلاوت کر رہے ہیں جو فعل آئے گا اگر آپ کو پتا ہے اس کا صیغہ کون سا ہے، اشارے سے آپ کو فوراً کلیئر ہو جائے گا کہ ہاں یہ مجھے پتا ہے۔ جو نہیں آئے گا اس کو تو ہم آگے دیکھیں گے ہی نا، مگر جو آتا ہے اس کو تو پکا کرتے چلے جائیں نا۔ اب یہ کفرو کتنی دفعہ ریپیٹ ہوگا؟ ہاں، کافرینا، کافرونا، تکفرونا، یکفرونا، اس کی گردان آپ کر چکے ہیں، اس لیے یہ پورا فعل جو ہے نا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہونا چاہیے۔ صرف کیا ہے، اپنے آپ کو ٹیون کرنا اس کے لیے کہ جیسے ہی آیا کفرو فوراً ہمارا اشارہ یہ ہو گیا۔ اب اس سے کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ فعل ماضی ہے، مضارع نہیں ہے، جمع ہے، واحد نہیں تھا کیونکہ چاروں جو ہے میں نے اشارہ کر لیا۔ اس کے بعد پھر مجھے کیا پتا چلا کہ مذکر ہے کیونکہ رائٹ ہینڈ میں نے یوز کی، مؤنث نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں تو ابھی آپ کو آ گئی ہیں نا، باقی چیزیں بعد میں دیکھیں گے کہ اس کی اعرابی حالات کیا ہے وغیرہ، یہ وہ ایڈوانس لیول میں، مگر ابھی تک جتنا پڑھا ہے اس کو اپلائی کرنا شروع کرتے ہیں آپ۔ کفرو کا اشارہ اگر آپ نے صحیح کر لیا، میں ورنہ میں پوچھوں گا کہ واحد ہے، جمع ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، ماضی ہے، مضارع ہے، کیا ضرورت ہے بھائی؟ ایک اشارے سے مجھے پتا چل گیا، ٹھیک ہے نا۔ یہ اب آپ نے ہیبٹ بنانی ہے، اور تھوڑا سا آگے بڑھیں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کوئی اشارے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو، تلاوت کرتے ہوئے آپ کہیں گے الذین کفروا، وہ سب جنہوں نے کفر کیا، خود ہی سمجھ کے نا یہ رجسٹر کر لیں گے آپ ڈائریکٹ۔ جب شروع میں انگریزی میں آئے ہم، کیونکہ اردو میڈیم سے انگریزی میں آئے تھے، تو شروع میں کیا ہوتا تھا، اردو کا جملہ انگلش کا جملہ اگر پڑھا تو پہلے اس کا ترجمہ کرتے تھے۔ اچھا کچھ بولنا ہے یا کچھ لکھنا ہے تو پہلے اس کو اردو میں سوچتے تھے، پھر انگریزی میں ٹرانسلیٹ کرتے تھے۔ ہوتے جو لوگ زیادہ انگریزی والے ماحول میں رہے ہیں، آپ بتائیں انگریزی میں سوچنا شروع کر دیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ جملہ انگریزی میں ہی بنانا شروع کر دیا تھا نا، ایسے ہی ہے۔ خاص طور سے جو لوگ انگلش میڈیم میں پڑھے ہوئے ہیں یا سرکاری ملازمتوں میں رہے ہوئے ہیں، تو اسی طرح عربی میں بھی ہوگا انشاءاللہ، بالکل فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو آپ عربی میں سنیں گے آپ عربی میں رجسٹر کریں گے، آپ عربی میں تلاوت کریں گے آپ عربی میں رجسٹر کریں گے انشاءاللہ، کوئی ٹرانسلیشن ضرورت نہیں پڑے گی۔ جو ہاں یہی مقصد ہے، مگر اس کے لیے ایفرٹ کرنی پڑے گی نا، ابھی سے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا۔ اگر میں نے ابھی سے اپنے آپ کو محتاج کر لیا کہ نہیں ایک لفظ کا میں تو اردو ترجمہ دیکھوں گا چاہے وہ 10 دفعہ پڑھا ہوا، تو پھر میں کبھی بھی نہیں پہنچوں گا وہاں تک جہاں ہم نے پہنچنا ہے انشاءاللہ۔ ٹارگٹ کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، آبجیکٹو کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ میرا آبجیکٹو یہی ہے کہ قرآن کریم چاہے میں خود تلاوت کر رہا ہوں، دیکھ کے پڑھ رہا ہوں، حافظے سے پڑھ رہا ہوں یا سن رہا ہوں، تینوں صورتوں میں مجھے سمجھ آنا چاہیے، جب ہی ہمارے اوپر اثر ہوگا انشاءاللہ۔ تو کفرو تک پہنچ گئے، اب آ جاتے ہیں سواء۔ یہ ایک نیا لفظ آ گیا، اس کو نوٹ کر لیں گے، سواء کا مطلب ہے برابر، ٹھیک ہے نا۔ علیہم آپ کو آتا تھا QC1 میں، اس کو ہم نے اسکپ کر دیا ہے۔ علیہم کا بھی اشارہ کریں گے تو فوراً پتا چل جائے گا کہ علی اور ہم مل کر کے، یہ تو QC1 سے کرتے آ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ انذرتم، اچھا یہ ایسے نہیں پتا چلے گا، یہاں سے دیکھیں گے تو پتا چلے گا 3 لفظ مل کے بنے ہوئے۔ سب سے پہلا ہے
یہ QC1 کے پہلے لیسن میں پڑھا تھا ہم نے. میں بار بار کہتا ہوں QC1 ریپیٹ کرتے رہا کریں. ٹھیک ہے, کیا مطلب تھا؟ سوال کے لیے. ٹھیک ہے, پہلے لیسن میں پڑھا تھا نا ہم نے یہ. تو کا مطلب ہے سوال. اب یہاں پہ دیکھیں آپ, ترجمہ ہوا ہے چاہے. ٹھیک ہے نا, کیوں ہوا ہے یہ اب تھوڑا سا گرامر آ گئی ہے, کیونکہ اس کے آگے جو ہے نا ہم دیکھ رہے ہیں کہ آ رہا ہے. تو اب جب کے ساتھ جب آتا ہے, یہ گرامر تھوڑا سا آگے جا کے پڑھیں گے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ چاہے یہ یا یہ استعمال کا تھوڑا سا فرق ہے. ٹھیک ہو گیا, مگر ہے وہی لفظ, وہی ہے جو آپ نے پڑھا تھا, اس کا استعمال تھوڑا سا مختلف ہو گیا ہے. انذرتا جو ہے یہ فعل کا وہ صیغہ ہے جو 3 والے ابھی آپ پڑھ رہے ہیں ان سے زیادہ والا ہے, یہ جو مزید فی میں نے کہا تھا نا. اس لیے اس فعل کو QC3 میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. انذر ینذر یہ فعل ہے, بس نوٹ کر لیں. انذرتا, انتا والی تا تو اس میں نظر آ رہی ہے کہ ہاں آپ نے ڈرایا, انذرتا. ٹھیک ہے نا, آپ نے ڈرایا. انذرتو ہوگا میں نے ڈرایا, انذرتا آپ نے, تو فعل ماضی ہے, یہ بھی پتہ چل گیا ہے. اور واحد انذرتم تو نہیں ہے نا, واحد ہے. اور مخاطب کے لیے یہ سب چیزیں یہاں سے مجھے پتہ چل رہی ہیں. آگے چلیں, ہم آپ کو آتا ہے. اب ٹھیک ہو گیا, توڑ کے پڑھیں گے سمجھ آ جائے گا. اور توڑ جوڑ کی ایکسرسائز ہم اسی لیے آپ کو QC1 سے کرا رہے ہیں تاکہ آپ کو الفاظ اصلی صورت میں پہچاننے کی عادت ہوتی جائے. میں نے بتا دیا یا, تو یہ ایک فریز میں سینٹینس ہوتا ہے نا, either you do this or you do this. انگلش میں بھی اسی طرح ہوتا ہے نا, تو اردو میں بھی ایسے ہی ہے کہ یا چاہے آپ یہ کریں یا نہ کریں. ٹھیک ہے, تو اس لیے آ گیا. لم آپ نے QC1 میں پڑھا تھا, یاد ہے نا, کیا پڑھا تھا ہم نے لم کے بارے میں؟ لم اور لن میں فرق پڑھا تھا ہم نے وہاں پہ, تو اس کو ریکال کر لیں ذرا. لم کا مطلب تھا ہاں ڈڈ ناٹ اور ول ناٹ, اسی لیے وہاں پہ لکھا ہوا تھا. یاد آیا, سلائیڈ یاد کریں QC1 کی. تو یہ ڈڈ ناٹ والا تھا, یہ فیوچر والا نہیں ہے. وہ لن تھا, فیوچر والا بھی آ جائے گا اگلے 2 لیسن میں, آ جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت آتا ہے قرآن کریم میں. تو لم کو ہم نے وہاں پہ پڑھا تھا لم یلد, یاد ہے نا. اچھا, اب آپ نے وجدہ یجدو والی گردان کر لی ہے, وعدہ کر لی ہے, تو ولدہ یلیدو بھی اب آپ کے لیے آسان ہو جانی چاہیے. ٹھیک ہے, ولدہ اس نے جنا, یلیدو وہ جنتا ہے, ہو جائے گی نا گردان آسان. تو وہاں پہ یلیدو ہم نے نہیں پڑھایا تھا آپ کو اس طریقے سے, کیونکہ اس کو کمزور فعل نہیں پڑھے تھے, مگر اب ہم یاد کر سکتے ہیں اس کو کہ کیا تھا. تو یلیدو ہوتا ہے فعل مضارع, یہ نوٹ کریں. وہاں پہ تھا لم یلد, دال کے اوپر پیش کے بجائے جزم آ گئی تھی. تو یہ جو کام کرتا ہے نا, یہاں پر بھی ایسا ہی ہے. تنذرو, لم کی وجہ سے آ گیا تنذر. یہ لم جو ہے نا جب نفی کرتا ہے نا, تو اس کے آگے جب فعل مضارع ہوتا ہے اس کے پیش کو جزم میں تبدیل کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ رول QC4 میں جا کے آپ پڑھیں گے, مگر اپلائی ابھی سے ہو رہا ہے, تھوڑا تھوڑا بتاتا جا رہا ہوں ساتھ ساتھ آپ کو. ماشاء اللہ سے کلاس میں میرے کافی ایجوکیٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے, ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے ماشاء اللہ سے. ٹھیک ہے, تو تھوڑا تھوڑا بتاتا جا رہا ہوں. نہیں سمجھ آ رہی ہے اسکپ کر دیں, کیونکہ QC4 میں جب آپ آئیں گے انشاءاللہ وہاں تو پڑھیں گے, مگر تھوڑا تھوڑا بتا رہا ہوں کہ لم جب آتا ہے فعل مضارع سے پہلے تو پیش آپ کو جزم میں ملے گا. تو لم کے بعد تنذر اور ہم, یہ 2 ہو گیا. انذرا ینذرو تھا, ینذرو سے تنذرو ہو گیا. ٹھیک ہے, ہم نے وہاں یہ بات ضرور پڑھی تھی کہ لم جب آیا تھا تو اس کا معنی جو ہے نا مضارع میں آتے ہیں. QC1 کی سلائیڈ ریکال کریں, فعل مضارع سے پہلے لم آ جائے گا تو معنی کیا ہوگے, ماضی میں ہو جائیں گے. تو یہاں پر بھی معنی جو ہے نا لم کے ساتھ جب ہم کریں گے تو ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ چاہے آپ نے ان کو ڈرایا یا نہیں ڈرایا. ٹھیک ہے نا, فعل مضارع کا ترجمہ یا تو حال میں ہوتا ہے یا مستقبل میں ہوتا ہے نا. جب لم آ جائے گا, دیکھیں وہاں پہ تھا لم یلد, اگر لم نہیں ہوتا یلیدو ہوتا, تو یلیدو کا مطلب کیا ہوتا, وہ جنتا ہے یا جنے گا. مگر لم یلد میں ہم نے کہا تھا نہیں اس نے جنا, ڈڈ ناٹ پاسٹ میں چلا گیا نا, تو ماضی میں چلا گیا. یہاں پر بھی یہی ہے. ٹھیک ہے, ہاں تو پہچان یہ ہوتی ہے لم کے بعد فعل مضارع کے آخر میں پیش یا جزم میں تبدیل ہو جاتی ہے, اب پتہ چل جاتا ہے اب یہ اس کا ترجمہ ہم نے ماضی میں کرنا ہے. QC1 میں پڑھا تھا یہ آپ نے, QC1 کا ہی لیسن ہے آپ کا یہ. وہاں پہ سینٹینس سلائیڈ میں لکھا ہوا آیا تھا, یاد ہے نا, کہ لم جب فعل مضارع سے پہلے آئے گا تو اس کا ترجمہ ہم ماضی میں کریں گے.
لن ابھی آ جائے گا نا. ہاں جی نہیں، دونوں کا یہی تھا کہ لم فعل مضارع سے پہلے لم جب آئے گا تو اس کا معنی ماضی میں لے جائے گا. لن کا رول نہیں پڑھایا تھا، بٹ اف یو آر انٹرسٹڈ تو بتا دیتا ہوں کہ وہ اس کو آگے چلیں. یہ آپ کے سلیبس میں نہیں، اس لیے پریشان نہیں ہو. یہ کوئی ایڈوانس پڑھنے والے لوگ بیٹھے ہیں نا سامنے، وہ پوچھ لیتے ہیں ایسے سوال. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے شوق میں زیادتی کرے، اضافہ کرے. ہم ہو گیا، لم ہو گیا، تنذرہم ہو گیا کہ آپ ڈرائیں انہیں. ٹھیک ہے. لا یؤمنون، لا کا مطلب ہے نہیں، اور یؤمنون وہ سب ایمان لاتے ہیں. تو لا یؤمنون وہ سب نہیں ایمان لائیں گے. ٹھیک ہے نا. یؤمنون ایمان لاتے ہیں، ایمان لائیں گے، دونوں ہو سکتا ہے نا. تو لا سے اب ترجمہ جو ہے وہ ہم نے کہا تھا ہمیشہ فریز سے ہی پتہ چلے گا کہ حال کی بات ہو رہی ہے، مستقبل کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. چلیں شرح دیکھ لیں. کفر وہ لوگ جن کے سامنے حق پیش کیا گیا پھر انہوں نے اسے ٹھکرا دیا، یا تو تکبر کی وجہ سے یا پھر اس میں شک کی بنیاد پر. یہ ابھی ہم آگے جب اگلی آیات پڑھیں گے تو یہ بات اور کلیئر ہوگی کہ ان لوگوں نے کفر انکار کیا پہچاننے کے بعد کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ کلام اللہ کا ہے، اس کے باوجود انکار کیا، تو یہ کفر کرنے والی بات ہے. اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ہے جنہوں نے مکہ کے لوگوں کو دین کی دعوت دینے میں اپنی ہر ممکن کوشش کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین دائی کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس کے باوجود انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی. آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے، اللہ کا کلام پڑھ کے سناتے تھے، اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا حق کا. ترجمہ بھی کلیئر ہو گیا، الفاظ بھی ہم دیکھ لیے، نئے الفاظ صرف جو تھے وہ نوٹ کر لیے ہم نے. سواء، انذرتا، تنذرو، یہ 3 نئے لفظ آئے تھے. اگلی آیت اس کو بھی پہلے ہم سن لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اسی طرح لفظی ترجمہ. صدق اللہ علیہ. مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. لفظی ترجمہ دیکھیں اس کا. خاتمہ، ختمہ اس نے مہر لگا دی، فعل ماضی ہے. ختمہ اس کی کردان ابھی ہم دیکھ لیں گے. عرب ملکوں میں جن لوگوں کا اتفاق ہوا ہے کبھی شاپنگ واپنگ کرنے کا، خاتم لفظ سنا تھا کسی سے، یا کسی کوئی جیولری کی دکان سے انگوٹھی خریدی ہو تو اس کی رسید میں لکھا ہوگا خاتم. ٹھیک ہے. مہر لگانے والا جو ہوتا ہے، تو خاتم جس پر مہر لگائی گئی. خاتمہ اس نے، کیونکہ پہلے زمانے میں انگوٹھی میں ہی مہر ہوا کرتی تھی، اگر یاد ہے آپ کو. پرانے زمانے کی انگوٹھیاں جو ہے مہر کے طور پہ استعمال ہوتی تھیں، ایسا ہی ہے نا. تو ختمہ اس نے مہر لگائی. اب یہاں پہ اللہ فاعل اس کے آگے ہمیں نظر آ رہا ہے پیش کے ساتھ، تو اس کا ترجمہ ہو گیا اللہ نے مہر لگائی. اللہ پر ہو گیا، شاباش. قلوبہم، قلوب قلب کی جمع قلوب کسی نے پڑھ کے آئے ہیں آپ، تو قلوبہم ان سب کے دلوں پر. ترجمہ آسان ہو گیا. وعلی، وا اور علی پر. سمعہم، سمعن، سمع یسمع، گردان ہم نے کسی ون میں کی تھی. ٹھیک ہے نا. اس کا مصدر کیا تھا؟ سمعن. تو وہی استعمال ہوا ہوا، اس کو توڑیں گے ہم تو سمعن پلس ہم دونوں ملا کے سامع ہم ہو گیا. زیر کیوں آ گئی؟ الا حرف و جر ہے، یہ ہم کسی ون میں پڑھ کے آئے تھے، اس لیے سمعہم نہیں بن رہا ہے، یہ سمعہم بن رہا ہے. ٹھیک ہے. حرف جر کی وجہ سے. کلیئر ہو گیا. چلیں جی جی توڑیں گے تو الگ الگ پڑھیں گے. کچھ اور کسی نے کہا تھا؟ آگے چلیں. وعلی آتا ہے، ترجمہ کر دیں جو آتا ہے بولیں نا بھائی. اور پر ابصارہم، ابصار کو دیکھ لیتے ہیں. ابصار جو ہے وہ جمع ہے کس کی؟ ہاں
ہاں بصر، ہاں جب بصارت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے لفظ، ٹھیک ہے نا، بینائی، ٹھیک ہے، آنکھ کے لیے بھی استعمال ہوگا تو بصارت، ٹھیک ہے، اور اس کی بصر کی جمع کیا ہو گئی؟ دعا ہم پڑھتے ہیں نا، اللہم عافنی فی سمعی و بصری، تو وہ بصر یہی ہے نا، آنکھ میں ہم جو کہتے ہیں، کان میں اور آنکھ میں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب سارا ہی ہو گیا۔ غشاوہ یہ ایک نیا لفظ آیا، نوٹ کر لیں، غشاوہ کہتے ہیں پردے کو، ٹھیک ہے۔ تو غشاوہ کا مطلب پردہ، یاد رکھیں وہ دیکھ نہیں سکتے تو ان کی آنکھوں پر کیا ہے؟ پردہ ہی ہے، ظاہر سی بات ہے، ٹھیک ہے۔ واہ ترجمہ کریں نا بھائی، جو آتا ہے وہ تو کریں گے۔ لہم اشارے کے ساتھ ترجمہ کر دیں، ہاں ہم اشارے کے ساتھ ترجمہ کر لیں، لہم، ہاں ان کے لیے، عذاب، عذاب عظیم، QC1 میں پڑھ چکے ہیں کہ بہت بڑا، یہ سب آتا ہے، کوئی نیا لفظ نہیں تھا، عربی میں سمجھ سکتے ہیں، الحمدللہ۔ شرح دیکھ لیں اس کی، مومنوں کے دلوں میں تقوی ہوتا ہے، کافروں کے دلوں پر کیا ہے؟ مہر، اور منافقوں کے دلوں میں بیماری، یہ آگے آ رہا ہے، ابھی نیکسٹ سیشن میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کافروں کے لیے دنیا میں سزا کیا ہے؟ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر اور ان کی آنکھوں پر پردہ، اب نہ وہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، اور نہ ہی ان کے دلوں میں ہدایت کا نور داخل ہو سکتا ہے۔ دل کیا ہے؟ مرکز ہے، اگر اس پر مہر لگا دی جائے تو کوئی نشانی یا نصیحت فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ کافروں کے لیے آخرت میں کیا سزا ہے؟ بڑا عذاب، جب اللہ عذاب کی بات کریں تو وہ خود بہت ہی بھیانک عذاب ہوگا، اس پر اگر عظیم یعنی بڑا عذاب کہا جائے تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کیسا سخت عذاب ہوگا۔ استغفر اللہ، اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے۔ آیت مکمل ہو گئی ہماری، ترجمہ، لفظی ترجمہ، سب چیزیں ہم نے دیکھ لی ہیں الحمدللہ۔ ایک دفعہ پھر ان دونوں آیات کا ایک ساتھ ترجمہ کر لیں، پھر ہم اسباق کی طرف آتے ہیں۔ آیت نمبر 6، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آیت نمبر 7، اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ دونوں آیتیں سمجھ آ گئی ہمیں، کوئی پرابلم نہیں ہے الحمدللہ۔ آگے چلیں، اسباب، دعا اور پلان دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا سبق کیا ہے؟ کافروں کو ہدایت نہیں ملے گی، دنیا میں ان کی سزا کیا ہے؟ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر اور ان کی آنکھوں پر پردہ۔ آخرت میں کیا سزا ہے؟ بڑا عذاب۔ ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ یہ کافر سے وہ نہیں ہو کہ جو ایمان نہیں لایا ہے، جس کو پتہ ہی نہیں، اس کے اوپر بھی آپ یہی سارے چیزیں فٹ کرتے رہیں۔ QC1 میں ہم نے بڑی کلیئر بات کر لی تھی کہ کافر وہ ہے جو حق کو دیکھ کے، پہچان کے، سمجھ کے پھر ماننے سے انکار کرتا ہے۔ دعا کیا کرنی چاہیے ہمیں ان آیات کو پڑھ کے؟ ہاں یہ حدیث میں یہ دعا آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر، سب آتا ہے نا آپ کو، اعوذ بک سب پڑھ چکے ہیں، اللہم میں ترجمہ نہیں کر رہا، من الکفر والفقر، فقر، فقر و فاقہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وعذاب القبر۔ ترجمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دعا میں نے کہا تھا نا QC1 کرنے کے بعد جتنی دعائیں آپ کو آتی ہیں سب آپ ترجمے کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں الحمدللہ۔ پلان کیا بنانا چاہیے ہمیں کہ انشاءاللہ میں سچ سنوں گا، چاہے وہ مجھے تکلیف دے، چاہے وہ میرے معاون کی طرف سے ہو یا مانگنے والے کی جانب سے ہو۔ اسماء اور افعال ان آیات میں اگین ریمائنڈ کراؤں کہ ابھی ہم ان افعال کی بات کریں گے جو آپ پڑھ چکے ہیں، جو نہیں پڑھ چکے ہیں ابھی ہم ان کو اسکپ کریں گے، آگے آئیں گے اپنی جگہ پہ وہ انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہاں پہ قلب کی جمع قلوب آپ پڑھ چکے ہیں QC1 میں، ٹھیک ہے۔ ابصار، بصارن کی جمع ابصارن، ٹھیک ہے، افعال میں آ جاتے ہیں۔ ابھی تک ہم نے کون سے پڑھے ہوئے ہیں؟ 3 حرفی صحت مند پڑھے ہوئے ہیں، اور کمزور میں شروع یا درمیان والے کمزور پڑھے ہوئے، دوسرے نہیں پڑھے ہیں، لہذا ابھی ہم انہی پہ فوکس رکھیں گے۔ تو QC1 میں آپ نے پڑھا تھا کفرا، مادے کے حروف کیا ہیں؟ کاف، فا، را، باب کون سا ہے؟ نصرا۔ تو کفارا یکفرو اگر میں کہوں تو وزن کیا بنے گا اس کا؟ وزن کیا بنے گا؟ نصرا ینصرو، یہ ذرا پکا کر لیں،
تبدیلی نہیں آئی ہے نا, کوئی مادے کے حروف سارے ٹھیک ہیں, کوئی کمزور نہیں ہے, تو وزن اوریجنل رہے گا اس کا. ٹھیک ہے, کفارا, اب 6 چابیاں کریں جلدی سے. کفارا, یکفرو, کفر, کافرن, مکفورن, کفرن. یہ میں نے بتایا تھا نا کہ اب جو فعل آتے جائیں گے ہم اسی طرح 6 چابیاں کریں گے. پوری پوری گردانیں جن کی آتی ہیں وہ آپ کو آلریڈی آنی چاہیے, اور جو نئے آ رہے ہیں ان کی پھر ہم سیکھتے جائیں گے انشاءاللہ. چلیں, کفرا سے کفرو بن گیا. اس کے بعد ختمہ, ختمہ یختیمو ہے یہ, تو یہ باب کون سا ہوگا؟ دربا ہوگا. مادے کے حروف کیا ہیں؟ خا, ت, میم. وزن کیا بننا چاہیے اس کا؟ باب تو دربا ہے بھائی, دربا یدرب. وزن کیا ہوگا؟ دربا یدرب. کیوں؟ اس لیے کہ فعل مضارع میں مجھے یہاں پہ زیر نظر آ رہا ہے, اور تو کسی میں آتا ہی نہیں تھا زیر. ٹھیک ہے نا, سمیہ میں تو شروع میں ماضی میں زیر آتا تھا نا, اس لیے کنفیوز مت کریں اس کو. باب دربا رہے گا. مادے کے حروف چونکہ سارے صحیح والے ہیں, کمزور کوئی نہیں تھا, تو پھر وزن اس کا اصلی بنیادی جو وزن تھا وہی رہے گا. ٹھیک ہے, دربا یدرب وزن ہو گیا. اب آ جائیں اس کے اوپر. ختامہ یختیمو. اب دیکھیں وہاں پہ ہم نے کہا تھا ادرد, تو یہاں پہ کیا ہونا چاہیے؟ اختم. بنیادی فعل کی گردان یاد رکھنے کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ فوراً آپ کہیں گے اختم. ٹھیک ہے, خاتم, مختوم, ختم. تو ختامہ یہ والا فعل ماضی اس آیت میں استعمال ہوا تھا, اس سے ہم یاد رکھ لیں گے اس کو. ٹھیک ہے, الحمدللہ لیسن ہمارا مکمل ہو گیا. گرامر کی طرف آ جاتے ہیں. گرامر میں آج ہم نے جو فعل پڑھنا ہے کمزور والا, کانا. کانا. ٹھیک ہے ٹائم ابھی کوئی مسئلہ نہیں. جی آپ بتائیں, ہم نے اسم کی کیا پہچان پڑی تھی؟ یا تو اس کے آخر میں تنوین آ رہی ہوگی یا شروع میں. اس میں سے کوئی پہچان ہے اس میں؟ تو پھر کیوں سوال کر رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں نا, پھر تو سوال ختم ہو گیا نا. QC1 میں جواب مل گیا تھا کہ جس لفظ کے آخر میں تنوین ہے یا شروع میں ال ہے وہ تو فور شیور اسم ہے. اس کے جی ہاں واحد ہی استعمال ہوا نا, یہاں پہ جمع تو نہیں استعمال ہوا. تو یہ دیکھیں, اب آپ وہ بات کر رہے ہیں جو سلیبس میں نہیں ہے. یہی لوگ, آپ فوج میں ہم تھے تو کمبل پریڈ کیا جاتا تھا اس کے اوپر, یاد ہے؟ کوئی کلاس میں ایسا اسٹوڈنٹ ہوتا تھا جو سلیبس سے زیادہ پڑھوانے کی کوشش کرتا تھا, اس کی ہم کمبل پریڈ کیا کرتے تھے. کیوں سر خالد ایسے ہی ہے کچھ؟ ہاں, تو اس لیے یہ لوگ جو ہے نا وہ ناراض ہو جائیں گے کہ ابھی ہم نے بنیادی لفظ تو پڑھے نہیں, آپ کہہ رہے ہیں آگے والا. ٹھیک ہے, آپ آ جائیں شام والی کلاس میں بیٹھ جائیں آ کر کے. ابھی 3 شروع کرنے لگے ہم, اس میں آ جائیں 4, 5, 6, 7 تھرسڈے کی شام کو آگے بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے, سب سیکھیں گے انشاءاللہ. جو سلیبس ہے پہلے اس پہ فوکس. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ پچھلا ہوم ورک نہیں کیا آپ نے. نہیں پچھلا ہوم ورک, اس میں ہم نے پچھلا ہوم ورک اگر کیا تھا اس میں آخر میں تکرار لکھا ہوا تھا نا وہاں پہ. نہیں, میں نے کلاس میں بتایا نہیں تھا, تکرار لکھی ہوئی تھی کہ یہ کتنی دفعہ ریپیٹ ہوئے ہیں قرآن کریم میں مختلف فارم میں. یہ والا لفظ جو ہے 6 دفعہ, ہاں یہ تکرار ہے نا اس کی. اور یہ کفارہ کفرو 461 دفعہ ریپیٹ ہوئے مختلف فارم میں. کہیں پہ کافرون آئے گا, کہیں پہ کافرین آئے گا, یا کہیں پہ کفر آئے گا, مگر 461 ٹائمز آیا ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ پچھلے ہوم ورک میں اسی لیے پوچھا بھی تھا ہم نے. ٹھیک ہے, چلیں آگے. کانا آج ہم نے پڑھنا ہے کتنی دفعہ ہے بولیں؟ 1358 بار. اب یہ نہیں کہ صرف کانا آیا, یہ کن بھی ہوگا, یکونو بھی ہوگا, تکونو بھی ہوگا, اس کی ڈفرینٹ فارمز ہیں. ٹھیک ہے, مگر آج ہم اس کی گردان کر لیں گے تو ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا کام. کمزور حروف وہی والی بات ہے کہ اگر شروع میں, درمیان میں, آخر میں ان 3 میں سے کوئی ایک حرف آ رہا ہے تو وہ فعل کمزور ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اسی گردان بنیادی گردان سے تھوڑی سی مختلف ہو جائے گی. ہم نے دیکھا کہ شروع میں کمزور آ رہا تھا وعبا, وعدہ, درمیان میں کمزور آ رہا تھا
قالا، تو اب اس کے بارے میں ہم نے کیا کہا تھا کہ آئیں گے تو انہی چار میں سے کسی ایک باب سے، وہ یہ ہم بات کر چکے ہوتے ہیں، مگر وزن تھوڑا سا مختلف ہوگا. کیوں مختلف ہوگا؟ اس لیے کہ مادے میں کمزور حروف آ گئے. ٹھیک ہے، تو اب آپ دیکھیں کہ ہم نے وہابہ اور وعدہ پڑھ لیا تھا شروع میں کمزور، درمیان میں کمزور کے لیے قالا پڑھ چکے تھے. آج ہم کانا پڑھیں گے، وہ بھی اسی کیٹیگری میں آ گیا. تو کانا کا جب میں وزن پوچھوں، جب میں نے قالا کا وزن پوچھا تو آپ نے کیا بتایا تھا؟ وزن قالا یقولو کہا تھا نا آپ نے. آج ہم کانا پڑھیں گے نا، اس کا وزن پوچھوں گا تو آپ کیا کہیں گے؟ قالا یقول، کیونکہ بنیادی فعل آپ نے کمزور والا قالا پڑھ لیا. اس وزن کو یاد رکھیں گے تو کانا یکونوں کا بھی وزن وہی آ جائے گا. جملے اس کے لیے کیا تھے کہ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، وہابا وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قالا زیادہ. آج کا سبق یہیں تک ہے، آگے چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، تو کانا کا QC1 میں ہم نے کانا پڑھا تھا. ہم نے کیا پڑھا تھا کانا کے بارے میں؟ کانا کا ترجمہ وہ تھا، مگر ہم نے کہا تھا جب اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو ہے. یاد ہے نا؟ بس یہ یاد رکھیں. تو ریفرنس میں ایک آیت یہاں لکھی ہوئی ہے، ماں کانا. ماں کون سا والا ہے؟ یہ نہیں والا. ہاں ٹھیک ہے، ماں کانا ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیہ. یہ ابراہیم علیہ السلام نہیں تھے، ماں کانا نہیں تھے یہودی یا نصرانی. ٹھیک ہے، صحیح ہے، کلیئر ہو گیا. درمیان کا حرف کمزور. ہم نے کہا تھا فعل ماضی کے پہلے صیغے میں اگر الف نظر آ رہا ہو تو وہ واو یا یا کی بدلی ہوئی شکل ہوتی ہے. یہ جملہ یاد ہے نا؟ نہیں ہے تو آج لکھ لیں، پھر سے ایک دفعہ پھر یاد کر لیں. اس کو کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے، پچھلے لیسن میں بھی میں نے بتایا تھا. یاد ہے؟ فعل ماضی کے پہلے صیغے میں اگر الف نظر آ رہا ہے تو مادے کے حروف میں سے وہ نہیں ہے، کیونکہ مادے کے حروف میں الف نہیں آتا ہے. یاد ریکال کریں پچھلا لیسن. ویڈیو بھی ہم اسی لیے اپلوڈ کر دیتے ہیں کہ ایک دفعہ سن لیں گے تو شاید کوئی چیز مس ہو گئی ہے، اس وقت نوٹس بنا لیں. کلاس میں اگر نوٹس نہیں بنائے تھے اس کو ضرور سنا کریں. تو اس کے مادے کے حروف کیا بنیں گے؟ کاف، واو اور نون. ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے، چلیں. بالکل قالا کی طرح، کوئی فرق نہیں، آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے، قالا قالو، قلتا قلتو، قلتم قلنا، کانا کانو، کنتا کنتو، کنتم کننا. کانا وہ تھا، کریں میرے ساتھ، کانا وہ تھا، کانو وہ سب تھے، کنتا آپ تھے، کنتو میں تھا، کنتم آپ سب تھے، کننا ہم سب تھے. ترجمہ کرنے کی ضرورت تو اب نہیں. اگر کانا کا آپ کو پتا ہے تو آپ ڈائریکٹ گردان کر لیں. کانا بیٹا اشارے اور زبان، منہ ہلے گا، کان میں آواز جائے گی تو کچھ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کے بغیر فائدہ نہیں ہے. TPI کا میتھڈ ہی ہے یہ. صحیح ہے، آ جائیں. کانا، ایک انگلی سیدھی کریں نا، سیدھی کریں. ہاں یہ شاباش، پتہ تو چلے نا صحیح طریقے سے کر رہے ہیں، ہے نا؟ کانا کانو، چاروں انگلیاں سیدھی کرے کھولیں. ٹھیک ہے، کنتا کنتو، کنتم کننا. ایک دفعہ پھر کریں، کانا کانو، کنتا کنتو، کنتم کننا. میں اشارہ کروں گا، آپ بولیں گے. شاباش، ایک دفعہ پھر کر لیں. ماشاءاللہ، میں نے کہا تھا نہیں کلاس اچھی ہے، مزہ آتا ہے مجھے پڑھانے میں. پچھلی کلاسوں میں یہ والا کام عدنان صاحب پہلے 2-3 دفعہ اشارے کر کے پھر میں ہائڈ کرتا تھا سلائیڈ کو. آپ لوگوں کے ساتھ ایک دفعہ کرانے کے بعد ہائڈ کرتا ہوں، آپ لوگ ماشاءاللہ سے کر لیتے ہیں. تو کیپ اٹ اپ سر. یہ تجویدی کلاس میں تھے صبح آپ؟ یہ اس کلاس کا سوال ہے اور جواب بھی وہیں آتا ہے اس کا. ٹھیک ہے، ہاں. یہ QC1 میں نے یہ بات کی تھی، شاید آپ نے لیٹ جوائن کیا تھا، آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ یہ او کی آواز جو ہے نا اردو اور انگریزی میں آتی ہے، عربی میں او کی آواز نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ او کی آواز آئے گی. اسی کو لمبا کریں گے تو واو کے ساتھ آ گئی. ٹھیک ہے نا؟ چھوٹا کریں گے تو صرف پیش رہ گئی. ٹھیک ہے، کن تو اگر کوئی کہہ رہا ہے
اگر کوئی کن تو کہہ رہا ہے تو غلط کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. ٹھیک، چلیں اس کو ابھی اسکپ کر دوں میں، اس کو ابھی اسکپ کرتا ہوں، آگے آگے جا کے کریں گے. عربی بول چال میں یہ کیسے استعمال ہوگا؟ اچھا نہیں، یہ بول چال میں بھی آ رہا ہے، اس کو یہاں پہ اسکپ کریں. سوری، نیٹ کی ڈسکنیکشن کی وجہ سے تھوڑا سا بریک ہو گئی تھی. میں یہ بتا رہا تھا کہ یہاں پہ واو الف سے تبدیل ہو گیا ہوا ہے. تو ہم نے کیا پڑھا تھا کمزور حروف کے بارے میں کہ یہ ایک دوسرے سے بدلتے رہتے ہیں، کبھی واو آ جائے گا، کبھی یا، کبھی الف. تو یہاں پر ہمیں آپ دیکھیں گے الف کو واو سے بدلا گیا، کس لیے؟ بولنے میں آسانی کے لیے بس. ٹھیک ہے، چلیں تو یہ بات ہماری کلیئر ہو گئی کہ فعل جو ہم کانا ابھی پڑھ رہے ہیں یہ باب نصرہ ہے، اس کا وزن قالا یقولو. ٹھیک ہے، تو اب آگے ہم بڑے آرام سے یقولو کے وزن پہ دیکھیں آپ. یقونو، یقولو، یقولونا، تقولو، تقولون، اکونو، نکونو، یہ سب اسی وزن پہ ہے. ٹھیک ہے، آگے چلیں. اب کانا وہ تھا، تو یکونو کیا ہوگا؟ وہ ہوتا ہے یا ہوگا. آئیے اس کی ہم پریکٹس کر لیتے ہیں. یکونو کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ ہوتا ہے یا ہوگا، دونوں ہوگا، مگر آسانی کے لیے ہم کہیں گے وہ ہوتا ہے. سوری فعل مضارع، ہاں سوری دوبارہ سے کر لیں. کانا نیچے تھا، اوپر ہم آئیں گے یکونو. تو یکونو وہ ہوتا ہے یا ہوگا، دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں فعل مضارع میں. ہم آسانی کے لیے ایک ہی کریں گے، ٹھیک ہے نا. یکونو ایک انگلی سے، وہ ہوتا ہے. یکونون وہ سب ہوتے ہیں. تکونو آپ ہوتے ہیں. اکونو میں ہوتا ہوں. تکونون آپ سب ہوتے ہیں. نکونو چار انگلیوں سے، چار نکونو ہم ہوتے ہیں، ہم سب ہوتے ہیں. اب بغیر ترجمے کے ہم کر سکتے ہیں. یکونو، یکونون، تکونو، اکونو، تکونون، نکونو. ایک دفعہ پھر یکونو، یکونون، تکونو، اکونو، تکونون، نکونو. میں ایک دفعہ اشارہ کروں گا، آپ بولیں گے. دیکھیں اگر آپ نے قالا یقولو کی گردان پچھلی دفعہ بالکل ٹھیک کر لی تھی نا، تو آج کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے آپ کو. ایسا ہی ہے. چلیں میں اشارہ کروں گا، آپ لوگ بولیں گے. ماشاء اللہ. امر بنانا ہو تو کیا کریں گے؟ کانا سے یکونو، جیسے قالا سے یقولو بنا تھا، یقولو سے ہم نے تقولو کیا تھا. ٹھیک ہے نا. تو ہاں، تو یہاں پر بھی وہی ہوگا. علامت مضارع ہم ہٹا دیں گے، یا ہے یا تا ہے، دونوں میں سے ایک ہی بات ہے. اور یہاں پہ جزم لے آئیں گے. ٹھیک ہے، تو اب جب یہ جزم آ گیا تو دو دو پہ جزم آ گیا. اب ایک نے قربانی دینی ہے. کون قربانی دے گا؟ جو کمزور ہے بیچارہ. ٹھیک ہے نا، کمزور نہیں دینا ہے نا قربانی، سیکریفائس تو وہی کرے گا. تو وہ بیچارہ گر جائے گا یہاں سے. تو اب رہ گیا کن. ٹھیک ہے، قل. ہاں کن. اب جب ایک کن ہمیں چابی مل گئی ہے تو اب اس لیے ہمیں آسان ہو گیا ہے. کن کا مطلب ہے ہو جا. ٹھیک ہے نا، کن فیکون پڑھتے ہیں نا، اسی سورۃ البقرہ میں آتا ہے. ٹھیک ہے، کونو تم سب ہو جاؤ. ٹھیک ہے نا، یہ بھی قرآن کریم میں بہت آتا ہے، کونو قوامین. ٹھیک ہے، لا تکن مت ہو. لا تکونو تم سب مت ہو. اب آتے ہیں وہاں پہ جو ایک ایکسٹرا لیسن تھا آپ کا، یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے ڈالا ہوا ہے. پچھلے کورس میں ہم نے جب پڑھا تھا عمیلا یا ملو. ٹھیک ہے نا،
اسی طرح کسی بھی فعل کا آپ کر سکتے ہیں، ینصرو ہے جیسے یعملو کی جگہ، ٹھیک ہے نا. ان سے پہلے اگر کانا لگ جاتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ کانا کا مطلب ہے وہ تھا، یعملو وہ کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. تو کانا یعملو جب ہوگا دونوں کو ملائیں گے تو پھر یہ پاسٹ کنٹینیوس میں چلا جائے گا، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں ماضی استمراری. یاد آ رہا ہے کچھ؟ پاسٹ کنٹینیوس میں اس لیے بتا رہے ہیں، قرآن کریم میں بہت دفعہ پڑھتے ہوئے آئے گا کانا، کانو، کنتا، کنتم کے ساتھ فعل مضارع لگا ہوگا، ٹھیک ہے نا. ترجمہ پھر اس کا کیا ہوگا؟ کیا کر، ہاں پاسٹ میں کیا کرتے تھے، کنٹینیوس میں ہوگا. یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا. کانا الگ سے تو وہ تھا اور یعملو وہ کرتا ہے، ٹھیک ہے. مگر جب کانا اس کے ساتھ مل جائے گا، کانا یعملو، تو وہ کرتا، ہاں کیا کرتا تھا. جب جمع آ جائے گی کانو یعملون تو وہ سب کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے. ہاں یوز ٹو والا انگلش میں، اردو میں اس کو نوٹ کر لیں، ماضی استمراری. فعل مضارع سے پہلے کانا لگ جائے گا تو وہ ماضی استمراری کے معنوں میں ہو جائے گا. پاسٹ، ماضی استمراری کو لکھیں انگلش میں پاسٹ کنٹینیوس. لگ آپ فعل مضارع سے پہلے رہا ہے، مگر معنی کو وہ کیا کر رہا ہے؟ پاسٹ میں، ماضی میں لے کے جا رہا ہے، کنٹینیوس میں. ٹھیک ہو گیا جی؟ آپ کا سوال. پاسٹ نہیں کرنا. قرآن کریم پڑھتے ہوئے جہاں پہ بھی آئے گا نا کانو یعملون تو وہ سب کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. آپ سے مخاطب ہے تو پھر مخاطب کا صیغہ استعمال ہوگا نا بھائی، تم کرتے ہو، ٹھیک ہے نا. مگر جب کانا، کنتا، کنتم اس کے ساتھ فعل مضارع آ رہا ہوگا تو پھر کیا کرتے تھے. اب آپ امیجن کریں قیامت میں کھڑے ہوئے ہیں، وہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ دنیا میں تم یہ کہا کرتے تھے یا یہ کام کیا کرتے تھے دنیا میں، تو کیسے خطاب ہوگا؟ اور وہ قرآن میں بتایا جا رہا ہے کہ قیامت میں آپ سے یہ کہا جائے گا، تو یہی صیغہ استعمال ہوگا نا. چلے مثالیں دیکھ لیں گے ابھی. کانا یعملو وہ کرتا تھا، کانو یعملون، اچھا اس پہ بھی وہی ہوگا، صیغہ وہی استعمال ہوگا جو اس کا صیغہ ہے. یہ نہیں آپ کر سکتے کہ کانا کے ساتھ تعملو لگا دیں. آپ مطابقت ضرور ہوگی صیغوں میں، واحد کے ساتھ واحد، جمع کے ساتھ جمع، مذکر کے ساتھ مذکر، مؤنث کے ساتھ مؤنث، اور غائب کے ساتھ غائب، حاضر کے ساتھ حاضر. ہاں وہی بات ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ شارٹ میں لکھا ہوا ہے نا کانو یعملون وہ سب کیا کرتے تھے. کنت تعملو آپ کرتے تھے، کنتو اعملو میں کیا کرتا تھا، کنتم تعملون تم سب کیا کرتے تھے، اور کننا نعمل ہم سب کیا کرتے تھے. اب اس کو دیکھیں بول چال میں کس طرح سے استعمال ہوتا ہے. حل کان یعملو کیا ترجمہ ہوگا؟ کیا نہیں، ترجمہ پہلے سے کریں نا. حل کیا کان یعملو تم کرتے تھے، کیا کرتے تھے تم، تو آپ کہیں گے نعم. سوری تم نہیں ہے، یہ غائب کا صیغہ یعملو. دوبارہ سے کریں حل کان یعملو. ہاں تو نہیں، پہلے سے ترجمہ کریں. کیا وہ کیا کرتا تھا، واحد کا صیغہ ہے یہ، پہلے میں نے ٹرانسلیشن میں صیغہ جو ہے نا وہ مخاطب کا کر دیا تھا، غائب کا صیغہ ہے. حل کان یعملو کیا وہ کیا کرتا تھا، تو آپ کہیں گے نعم کانو کانا یعملو ہاں وہ کیا کرتا تھا. اب اس کی جمع بنا لے، حل کانو یعملون کیا وہ سب کیا کرتے تھے، آپ کہیں گے نعم کانو یعملون. اب مخاطب والا آ گیا، حل کنت تعملو کیا، ہاں پہلے ترجمہ کریں نا، حل کنت تعملو کیا
آپ واحد کا صیغہ ہے کیا کرتے تھے تو آپ کیا کہیں گے؟ ہاں کنتو آملو، آملو، ٹھیک ہے نا، ہم کنتو آمل. اب جمع میں پوچھیں گے حل کنتم تعملون تو آپ کہیں گے نام کننا نعمل، نام کننا نعمل. اب سمجھ آ رہی ہے یہ والی بات؟ ٹھیک ہے، تو یہ چیز تھی کانا کا ایک استعمال فعل مضارع کے ساتھ. ٹھیک ہے، آپ کی بک میں بھی دیا ہوا ہے، اس کو ایک دفعہ گھر جا کے ریوائز کر لیجیے گا. ہم آگے چلتے ہیں، سوال جواب میں ہم آگے تھے. کن اگر کسی کو کہا جائے گا تو کیا جواب ہوگا؟ اکونو. اور کونو کیا جواب ہوگا؟ نکونو. ٹھیک ہے، لا تکن لا اکونو، لا تکونو لا نکونو. ٹھیک ہے. اچھا، اب ایک چیز آ گئی، QC1 میں بھی ہم نے اس کی بات کی تھی کہ کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں جن کا اثر کسی اور پہ نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، جیسے میں نے صبر کیا تو میں نے ہی صبر کیا نا، اس کا اثر کس پہ پڑ رہا ہے؟ تو مفعول کی جو ڈیفینیشن ہی ہم نے یہ پڑھی تھی کہ فعل کا اثر جس پہ پڑے گا. ضربا اس نے مارا، ضارب مارنے والا، جس کو مارا گیا وہ کون ہے؟ مضروب. ظلما اس نے ظلم کیا، نصرا اس نے مدد کی، ناصر مدد کرنے والا، ظالم ظلم کرنے والا، جس کی مدد کی گئی وہ کیا بنا؟ منصور. جس پہ ظلم کیا گیا وہ کیا ہوا؟ مظلوم. یہی سیکھا تھا نا. مگر کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں جن کا اثر کسی اور پہ نہیں پڑتا ہے، کرنے والے پہ ہی پڑے گا. اس کا اگر آپ مفعول بنا بھی لیں تو وہ فاعل ہی رہے گا. تو اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، اس کی جگہ ڈیش لگا دیتے ہیں. جیسے وہاں پہ ہم نے صبرا پڑھا تھا، اس کی گردان تو ہم نے نہیں کی تھی مگر ذکر کیا تھا اس کا. ٹھیک ہے، تو صابر تو ہو جائے گا، اس کے بعد ڈیش ہو جائے گا. تو یہاں پر بھی یہی ہے، جو تھا ٹھیک ہے نا وہ ہونے والا وہی ہوگا. اب خود ہی ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے، اس کا کسی پہ اثر نہیں پڑ رہا ہے، تو اس لیے اس کو ہم کر دیں گے ڈیش. ہاتھ کے اشارے سے یہاں پہ ڈیش. تو کائنن ڈیش کونن، یا کون کہہ لیں، جیسے قائلن تھا، ٹھیک ہے، مقولن تھا وہاں پہ، اور قولن تھا. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح سے کائن ڈیش کون تنوین کے ساتھ کریں گے تو کائنن ڈیش کونن. میں نے کہا نا وہ خود ہی ہوا نا، خود ہی ہوا نا، اس کسی اور پہ کون سا اثر پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے، میں ہوا، ہونے والا بھی میں ہی، تو ہوا بھی میں. آپ اردو میں ہی سمجھے نا، میں ہونے والا ہوں نا، میں خود ہی ہوں نا. اس کام کا اثر نہیں پڑ رہا. مثال نہیں، وہ دیکھیں، وہ پھر آپ کہیں گے وہ ہوا. ہم بات کر رہے ہیں جس جو وہ فیل کر کے دی تھی میں نے، وہ آسان ہوگا آپ کو سمجھنے کے لیے کہ صبرا اس نے صبر کیا. صابر کون ہے؟ میں ہو گیا. صبر کرنے والا ہو گیا. میرے اوپر ہی پڑتا تو مصبور کہہ بھی لوں میں تو میں ہی ہوں بھائی. صابر بھی میں ہی ہوں، مصبوری میں ہی ہوں. جبکہ اگر میں مار رہا ہوں، کسی کو کر رہا ہوں، ایسے ہی ہے نا. ویسے یہاں پر تو ہم سبھی مظلوم ہیں. ٹھیک ہے نا. مگر وہاں پہ اس لیے فرق تھا، اس میں دو معنی ہم نے پڑھے تھے. ٹھیک ہے نا، پلٹنا ہاں اور توبہ قبول کرنا. تو اس لیے وہاں پہ وہ بات کلیئر نہیں ہوگی. میں جس کی طرف پلٹوں گا نا تو وہ ہو جائے گا. مگر اس وقت ہم نے اسی گردان آپ کو نہیں کرائی تھی کیونکہ کمزور حروف والی گردان تھی. ہاں تابہ
ہاں مگر اس وقت نہیں پڑھا تھا نا فیل یہ والا, قالا کے وزن پہ ہے, یہ قالا کے وزن پہ ہے. اس کا ڈیش کر دیں گے. ہاں مگر اس کا ایک اور ترجمہ بھی ہوتا ہے توبہ قبول کرنا, تو وہ وہاں پہ بن جائے گا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں بنائیں گے بھی نا لفظ, ہم نے تو اس کو اصلی فارم میں ہی گردان اس کی دیکھنی ہوتی ہے نا, تو بنائیں گے بھی ترجمہ وہی ہوگا, اس لیے بناتے ہی نہیں, اس کو ڈیش کر دیتے ہیں. چلیں تو اب اس کی پریکٹس کر لیں ہم. وہ اٹینڈنس سرکولیٹ کرا دیا آپ نے. کائن ڈیش کون. اب ہماری گردان مکمل ہو گئی, صرف مؤنث کے صیغے رہ گئے تھے. ہوا کانا یا کانت, بالکل ایسے ہی ہوا قالا تھا یا قالت, ہوا کانا یا کانت, ٹھیک ہے. ہوا یکونو یا تکونو, ٹھیک ہے. کانا وہ تھا, کانت وہ تھی, یکونو وہ ہوتا ہے یا ہوگا, تکونو وہ ہوتی ہے یا ہوگی. اب ہماری گردان مکمل ہوگی ہے. پورا ٹیبل جو ہے ہم ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں, انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. کانا, کانو, کنتا, کنتو, کنتم, کننا, یکونو, یکونون, تکونو, اکونو, تکونون, نکونو, کن, کونو, لا تکن, لا تکونو, کائن ڈیش کون. ہوا کانا یا کانت, ہوا یکونو یا تکونو. مؤنث کی دفعہ پھر پریکٹس کر لیں, کمزور رہتی ہے. ہوا کانا یا کانت, بھائی سب لوگ اشارے کریں, کچھ لوگ تھک گئے, ہاتھ پہ بھاری ہو گئے. پھر سے کریں. ہوا کانا یا کانت, ہوا یکونو یا تکونو. تھک گئے تو تھوڑی سی اسٹریچ کر لیں, کوئی ایکسرسائز کر لیں تاکہ فریش ہو جائیں. گرامر سیکھ رہے ہیں. شارٹ میں اگر ہم دیکھیں اس کی 6 چابیاں آسان ہو جائیں گی. کانا, یکونو, کن, کائن ڈیش کون. باب کون سا ہے؟ باب نصرہ ہے. مادے کے حروف کیا ہیں؟ کاف واو اور نون. وزن کیا ہے؟ قال یقول. ماشاءاللہ. تو اب ہم قال یقولو پہ آنے سے پہلے ذرا دیکھ لیں, ورک بک میں کوئی اس طرح کے سوال ہوں گے. تم سب جانتے تھے, تو کیا ہوگا؟ کانو نہیں, کانو تو کنتم ہو جائے گا, تم سب ہے نا, کنتم ہو جائے گا. پہلے تو اس کا ترجمہ کریں. یہ وہ ہے ماضی استمراری والا کہ تم سب جانتے تھے, تو کنتم پہلے ہم نے کر لیا. اب فعل مضارع آئے گا, ٹھیک ہے نا. جاننے والا, جاننے والا ہم نے علیمہ سے کیا تھا, ٹھیک ہے نا. نہیں, تم سب تعلمون, ٹھیک ہے نا. تو کنتم تعلمون, آسان ہو گیا کام. یہاں پر بھی یہی ہے, ان کنتم تعلمون, اور اس میں تو ہاں میں جواب دینا ہے خالی آپ نے. تو کانا کی طرح ایک اور فعل ہے ذاقہ, اس نے چکھا. ذائقہ اسی سے بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. ذاقہ اس نے چکھا, تو ذوق اس کا مصدر ہے. اب آپ اسی گردان بنا لیں گے, پوری پرابلم نہیں ہونی چاہیے انشاءاللہ. اب آتے ہیں نہیں ابھی وہ رہتا ہے گردان, قالا کی گردان رہتی ہے. تو شروع کر دیں. آپ نے پچھلی دفعہ ایکسکیوز لیا تھا مجھ سے, اس لیے آج یہاں سے شروع کر رہا ہوں نا. یا آپ ادھر آ کے بیٹھ جائیں, جب یہاں تک پہنچے کچھ لوگ کرا چکے ہوں گے نا. جلدی جلدی کرنا ہے بھائی, دیکھیں 5 منٹ ہیں صرف, جلدی سے ادھر ہی سے کرا دیں, جلدی سے کریں. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ سب لوگوں کو خوش آمدید آج کے دوسرے لیسن کے لیے. آج صفحہ نمبر 2 کا اشارہ
بی پڑھیں گے، اشارہ اے ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھ لیا تھا، مضمون وہی چل رہا ہے ابھی، جس طرح میں نے بتایا تھا کہ متقین کی صفات بتائی گئی، اس کے بعد پھر کافرین کی، اور اب پھر منافقین کی بات آئے گی۔ 4 اشارے پہلی انگلی پر ہم کر چکے تھے، دوسری انگلی کا پہلا اشارہ ہم نے کیا، اور کافرین کو ہدایت نہیں ہے۔ اب دوسرا اشارہ ہوگا، منافقین کو ہدایت نہیں ہے۔ اور جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ منافقین والا ٹاپک جو ہے ابھی چلے گا کچھ اور لیسن تک۔ تو آئیے ہم اس کا ایک دفعہ جو اشارے ہیں اس کو ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں۔ پہلا اشارہ، ہاں سب لوگ بولیں گے تو یاد رہے گا۔ دوسرا اشارہ، تیسرا اشارہ، چوتھا اشارہ۔ تو کلاس میں آپ لوگوں نے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا ہے بھائی، میں نے پہلے بتایا تھا درس نہیں ہے کہ میں بولتا رہوں گا اور آپ لوگ سن کے چلے جائیں گے، سیکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ چلیں، تو ان 4 انگلیوں کو، 4 اشاروں کو شارٹ میں اگر ہم اپنی شہادت کی انگلی یا انڈیکس فنگر کے اوپر دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ کافرین، منافقین، فسادی، دو رخے، ٹھیک ہو گیا؟ چلیے تھوڑا سا فرق ہے، ابھی آیتوں میں آئے گا تو پتا چلے گا کہ جہاں پہ 2 رخوں کی بات ہو رہی ہے اور کہاں پہ منافق کی بات ہو رہی ہے، اس سے تھوڑا سا کلیئر ہو جائے گا کہ کیا بتایا جا رہا ہے۔ ابھی آئے گی نیکسٹ لیسن۔ منافقین، جس طرح کافرین کی بات ہوئی تھی، اب منافقین کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے لیے ان کو پہچاننا بڑا ضروری ہے، کیونکہ نفاق کی پہچان جو ہے نا بہت مشکل کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہم سب کو اس کے بارے میں بہت کوشش رہنا چاہیے، کہیں ہم میں نفاق کو نہیں پیدا ہو گیا ہے، اور نفاق کی علامات جو ہیں ان کو ہم دیکھیں جس طرح حدیث میں بھی آتا ہے۔ تو ہم سب کو ہمیشہ اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ شیطان گمراہ کر رہا ہوتا ہے، اگر انکار نہیں کروا رہا ہے نا ہم سے تو انفاق وہ جو منافقت ہے نا وہ ضرور کروا دے گا۔ اسباق ان آیتوں سے جو 3 آیتیں ہم نے اسے پڑھنی ہیں، کیا مل سکتے ہیں کہ منافقوں کا برتاؤ مومنوں ہی کی طرح ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ منافقین کے دلوں میں مرض ہوتا ہے۔ منافقین کی دنیا میں سزا مرض میں زیادتی، آخرت میں سزا دردناک عذاب۔ جو نئے الفاظ ہم سیکھیں گے، پہلی لائن میں 1، پھر 3، پھر 3، پھر 2، تو انشاءاللہ جب آپ سیکھ لیں گے یہ الفاظ تو پھر جب آگے آئیں گے تکرار میں تو آپ کے لیے اور آسانی ہو جائے گی سمجھنا اس کا۔ تو آئیے ہم پہلے آیت نمبر 8 سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور لوگوں میں سے جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت دل پر، اور نہیں ہے وہ ایمان لانے۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیں، جو آتا ہے وہ آپ نے خود کرنا ہے۔ وا، من، الناس، من کے اوپر یہ زبر صرف ملانے کے لگی ہوئی ہے، من وہی ہے جو آپ کسی ون سے پڑھ کے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ من بھی وہی ہے جو کسی ون نے پڑھا تھا۔ من کے کیا معنی ہے؟ ہاں درمیان میں آ رہا ہے نا، شروع میں آتا تو کون، درمیان میں آیا تو جو۔ یقولو، اشارہ کرے جلدی سے نہیں ایک ہے کہ واحد ہے کہ جمع ہے، پہلے تو یہ بات کرنا ہے۔ ہاں قالا یقولو سے یاد رکھیں گے تو 4 انگلیوں سے نہیں ہوگا، 1 انگلی سے ہو جائے، ٹھیک ہے؟ آمنا، یہ فعل ابھی آپ نے آمنا نہیں پڑھا ہے، کسی فری میں جا کے پڑھیں گے آمنا، مگر نا جو آخر میں آ رہی ہے اس سے لگ رہا ہے کہ ہم کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آمنا، ہم سب ایمان لائے، باللہ آپ کسی ون میں پڑھ چکے ہیں، وا بالیومی، تو ہم نے کہا تھا کہ آمنا کے ساتھ جب با آ رہا ہوتا ہے تو اس کا ہوتا ہے پر ایمان لانا، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پہ آمنا بالیوم اگر ہم سمجھنے کے لیے کہہ دیں تو پھر یوم آخر پر ایمان لانا، ٹھیک ہے؟ تو ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر یا آخرت کے دن پر، اور واہ ہو گیا ما، نہیں، ہم وہ سب، بھی مؤمنین، ہاں ایمان لانے والے۔
الفاظ ہم نے دیکھ لیے ہیں. اب یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے تیسری قسم کے لوگ منافقین بہت خطرناک ہے. زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں ہے. جب کچھ لوگوں نے دیکھا کہ مدینہ میں مسلمانوں کی طاقت اور قوت بڑھتی جا رہی ہے تو کہنے لگے ہم مسلمان ہیں، حالانکہ اپنے دلوں میں دوسرے پلان چھپا کر رکھتے تھے. ہاں من ہے نا، یہ واحد سے شروع ہو رہا ہے جملہ، اس لیے ہاں یہ ہم جب جملوں میں آئیں گے نا پھر وہاں پہ دیکھیں گے کہ کیسے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جمع میں واحد سے شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی ہاں جی جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہ اصل میں محاورہ ترجمہ اکثر جگہوں پہ لکھا ہوا ہے. تو آیت نمبر 8 ہم نے کر لی تھی. آیت نمبر 9 پہلے سن لیتے ہیں، پھر اسی طرح لفظی ترجمہ اور محاورہ ترجمہ تشریح. صدق اللہ العظیم. وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور وہ نہیں دھوکہ دے رہے ہیں مگر اپنے آپ کو، اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے ہیں. اس کو بھی دیکھ لیں. یخادعون فعل یہ والا ابھی آپ نے نہیں پڑھا ہے، آگے جا کے پڑھیں گے، مگر اس کی ترکیب سے شروع میں یا آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ کچھ فعل مضارع تو ہے ہی اور کچھ نہیں ہے. جمع کا صیغہ ہے، نون آخر میں واو نون آ رہی، اس سے ہی پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو فعل جو نیا آ رہا ہے وہ خادع ہے. ٹھیک ہے نا. ابھی ہم دیکھ لیں گے اس نے دھوکہ دیا. یہ QC3 میں ہم اس فارم کے فعل پڑھیں گے انشاءاللہ. یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. والذین آتا ہے وا اور الذین، ہاں وہ سب جو آمنو ایمان لائے، وہ سب جو ایمان لائے. ٹھیک ہے نا. تو وہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ اور ان سب کو جو ایمان لائے. وَمَا اور نہیں یخدعون وہ دھوکہ دیتے ہیں. یہ بھی اسی فعل کی ایک اور فارم ہے، خدع یخدع. یہ تو مزیداً سی والا تھا، اس کو خادع جو ہم آگے جا کے پڑھیں گے، مگر یہ ابھی ہم پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. خدع، ٹھیک ہے، اس نے دھوکہ دیا. یخدعون، ہاں خدع یخدع، سمجھ آ رہی ہے نا کون سی فارم بن رہی ہے اس کی. ٹھیک ہے. تو وہ ہاں دھوکہ دیتے ہیں. اللہ ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ کا مطلب سوائے، اور انفس بھی ہم پڑھ چکے ہیں، نفس کی جمع. ٹھیک ہے نا. تو انفسہم اپنے نفسوں کو، یعنی کہ اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو، اس معنوں میں آ جائے گا. وَمَا اور نہیں یشعرون، شاعرہ یشعر شعور، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے ورڈ نا کہ شعور رکھنا. تو وما یشعرون اور وہ شعور نہیں رکھتے. تو منافق اللہ اور اللہ کے ماننے والوں کو دھوکہ دیتے ہیں لیکن اللہ اپنے ماننے والوں کی حفاظت کرتے ہیں. ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ آگ کے ساتھ کھیل لیں، لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے کیونکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں نا. وہ سمجھ تو یہی رہے ہیں کہ جی ہم مومنوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، مگر یہ ہو نہیں سکتا. تو اپنے آپ کو وہ دھوکہ دے رہے ہیں اصل میں تو. ٹھیک ہے. 10ویں آیت اس کو بھی ہم پہلے سن لیتے ہیں. ان کے دلوں میں بیماری ہے، پس بڑھا دیا ان کو اللہ نے بیماری میں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. کانو آ گیا نا، آج ہی ہم نے پڑھا ہے نا کانو کے ساتھ یکذبون. ابھی آتے ہیں ہم اس کے اوپر لفظی ترجمہ شروع سے کر لیں. فی قلوبہم آتا ہے مرضون، اردو میں بھی مرض، عربی میں بھی مرض بیماری ہے. ٹھیک ہے. تو ان کے دلوں میں بیماری ہے، کوئی نیا لفظ نہیں ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. فا پس زیادہ ہم زیادہ بڑھا دیا. یہ پھر ہم آج پڑھیں گے زیادہ یزید و مزید، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے ویسے. زیادہ بڑھا دیا ہم ان کو
اللہ اللہ نے، فزادہم اللہ اور اللہ نے بڑھا دیا ان کو کس چیز میں؟ مرضن بیماری، ٹھیک، وَلَهُمْ کریں ترجمہ، عذاب، پچھلی جگہ آیا تھا عذاب عظیم، یہاں پہ آیا عذاب علیم، ٹھیک ہے نا، دردناک عذاب۔ تو یہاں پہ پھر خیال رکھنے کی ضرورت ہے، یہ جو ہم تجوید کے کورسز کرا رہے ہوتے ہیں اور مخارج ٹھیک کرا رہے ہوتے ہیں، عام طور پہ اردو میں جنہوں نے قرآن پڑھا ہوا ہوتا ہے وہ اس کو بھی علیم کہہ دیتے ہیں، اس کو بھی علیم کہہ دیتے ہیں، جبکہ یہ اوپر والا جو ہے علیم ہے اور نیچے والا علیم ہے عین سے۔ تو آپ سوچیں کہ اگر پروننسیشن ٹھیک نہیں ہے تو پھر کتنا قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے بھی ہم ترجمہ کتنا غلط کر سکتے ہیں۔ بی ماں، بی ساتھ، ماں جو لفظی ترجمہ ہے، باماورہ ترجمہ ہوگا بی ماں، یہ اس لیے کہ، ٹھیک ہے نا، کیونکہ کانو آپ نے آج ہی پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے، کانو کا ویسے ہم ترجمہ کریں گے تو وہ سب تھے، کانا وہ تھا، وہ کانو وہ سب تھے۔ یکذبون ہم نے دیکھا فعل مضارع اس کے بعد آ رہا ہے، تو اب ہم ترجمہ کریں گے کہ وہ سب کیا کرتے تھے۔ یکذبو کیا ہے؟ کذبا، اس نے جھوٹ بولا، اور یکذبو ہاں اور کذبا ہوتا ہے اس نے جھٹلایا، یہ ہم QC3 میں جا کے پڑھیں گے، کذبا یکذبو، ٹھیک ہے نا، تکذیب، یہ ماضی استمراری بن گیا، کانو یکذبون۔ یہی میں کہہ رہا تھا کہ یہ سیکھ لیں آپ، قرآن کریم میں جب ہم پڑھیں گے تو پھر اسی طرح سے آئے گا، کانا کا جو صیغہ ہوگا واحد جمع مذکر مؤنث کے اعتبار سے اسی سے مطابقت رکھتا ہوا فعل مضارع آئے گا یہاں پہ، ٹھیک ہے، ایک ہی لفظ، ابھی آپ فی الحال اس کو ایک ہی لفظ رکھیں، مت توڑیں، ہاں بما ایک ہی لفظ رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ دلوں کی بیماری دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے شک کی بیماری، یعنی اسلام کے بارے میں ان کو شک ہے کیونکہ وہ قرآن پر غور نہیں کرتے اور نہ آخرت کی فکر کرتے ہیں۔ دوسری ہے خواہشات کی بیماری، یعنی حرام اور حلال کی تمیز کیے بغیر ہر خواہش کو پورا کرنا۔ شک اور خواہشات کی بیماریاں انسان کو نفاق کی طرف لے جاتی ہیں۔ یہ جو بیماری کی بات ہو رہی ہے دلوں کی بیماری، تو دلوں کی بیماری کا علاج جو ہے وہ کس چیز میں؟ قرآن میں، قرآن بھی اللہ کا ذکر ہی ہے، ٹھیک ہے، شفاء لما فی الصدور، ٹھیک ہے۔ منافقوں دنیا میں کیا سزا ہے؟ مرض میں زیادتی، اور آخرت میں سزا کیا ہے؟ دردناک عذاب۔ تو آخرت میں جو دردناک عذاب ہوگا، اللہ تعالیٰ کا عذاب بذات خود دردناک ہوگا، اس پر اگر علیم یعنی دردناک عذاب کہا جائے، تصور کیجئے وہ کیسا دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سے بچائے۔ تو اب ان تینوں آیتوں کا باماور ترجمہ ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں، جو آج کے سبق ہم نے پڑھی آیت نمبر 8۔ اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت دن پر، اور وہ ایمان لانے والے نہیں، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، حالانکہ وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، اور وہ نہیں سمجھتے۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، سو اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اسباق دعا اور پلان دیکھ لیں۔ پہلا سبق کیا ہوگا؟ منافقوں کا برتاؤ مومنوں ہی کی طرح ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تمام اعمال جو ہے ظاہری سارے وہ مسلمانوں والے ہی کرتے ہیں، تو اس لیے ان کو مسلمانوں میں ہی شامل سمجھا جاتا ہے، مگر اپنے دلوں کے نفاق کی وجہ سے وہ اس کیٹیگری میں نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ منافقین کے دلوں میں مرض ہوتا ہے۔ منافقوں کی دنیا میں سزا کیا ہے؟ مرض میں زیادتی، آخرت میں سزا کیا ہے؟ دردناک عذاب۔ دعا کیا کرنی چاہیے؟ اے اللہ میرے ایمان میں زیادتی فرما، نفاق سے میری حفاظت فرما، شکوک اور بری خواہشات سے میری حفاظت فرما۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر پڑھی جانے والی دعاؤں میں سے ایک یہ بھی ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔
یا اے مقلب پھیرنے والے القلوب دلوں کو ثابت کر دے، قائم کر دے، مضبوط کر دے، قلبی میرا قلب، اللہ پر دینی کا۔ اتنی تو اب عربی آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا ماشاءاللہ سے، کسی ٹو میں آ گئے آپ لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ پلان کیا بنانا چاہیے ہمیں؟ انشاءاللہ میں اپنے دل کو پاک کروں گا قرآن و حدیث کا مطالعہ کر کے اور اچھے لوگوں کے ساتھ رہ کر۔ یہ پلان ہے، اس کے اوپر ایک کنٹینیوس عمل کرنا ہے ہم نے۔ اسماء افعال دیکھ لیں ہم، افعال وہ جو اب تک پڑھ چکے ہیں اس فارم میں۔ یوم ہم نے QC1 میں پڑھ لیا تھا، اس کی جمع کیا تھی؟ ایام۔ انفس، نفسن کی جمع انفسن بھی آتی ہے اور انفسو بھی آتی ہے، ٹھیک ہے، تو نوٹ کر لیں۔ مرادن، اس کی جمع ہے امرادن، ٹھیک ہے، اردو میں مرض کی جمع امراض ہی آتا ہے۔ افعال میں آ جائیں، میں نے کہا تھا کہ ابھی تک ہم نے مزید فی والے نہیں پڑھے ہیں، اس لیے ان دونوں فعل کو ہم نے یہاں پہ چھوڑ دیا ہے۔ یقولو ابھی پڑھا تھا ہم نے، یہ والا بھی ہم کسی طریقے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں پہ آ جاتے ہیں ہم یخدعون، خدع یخدعو، باب کون سا ہے اس کا؟ فتح ہے، مادے کے حروف کیا ہے؟ خا دال عین، وزن اس کا کیا ہوگا؟ مادے کے حروف میں کوئی کمزور آیا ہے تو پھر کیا وزن ہونا چاہیے؟ فتح یفتح، دیکھ لیں، فتح یفتح، خدع یخدع، سیم وزن ہے، ٹھیک ہے، پریکٹس کر لیں اس کی۔ خدع یخدع، اخدع خادع، مخدوع خداع۔ اسی طرح یشعرون آیا، یشعرون کی بھی 6 چابیاں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ شاعرہ یشعرو ہے تو باب نصرہ ہو گیا، مادے کے حروف کیا ہو گئے؟ شین عین را، قرآن میں 30 بار آیا ہے۔ شاعرہ، پریکٹس کر لیں اس کی، شاعرہ یشعرو، اشعر، شاعر، مشعور، شعور۔ مادے کے حروف میں کوئی کمزور نہیں ہے تو وزن کیا ہوگا اس کا؟ نصارہ ینصر، تو اس کو پکا کر لیں۔ میں نے ایک چیز بتائی تھی QC1 میں کہ مصدر کا وزن نہیں ہوتا ہے کوئی، وہ چینج ہوتے رہتے ہیں، یاد ہے نا؟ یہ نہیں کہہ رہا ہوں نا، وہ پیٹرن ہو ہی نہیں، میں نے بتا دیا، ایک اصول بتا دیا، تو وہ پیٹرن آپ اپلائی نہیں کریں ادھر۔ آپ اپلائی کیوں کر رہے ہیں؟ مصدر تو آپ کو سیکھنے پڑیں گے، مصدر میں کہہ رہا ہوں نا بھائی، QC1 کا لیکچر نکالیں، فتح آپ نے پڑھا اس سے کر دیتے ہیں، علیمہ سے کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ علیمہ کا مصدر آپ نے کیا پڑھا تھا؟ علم، مصدر کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ علم پڑھا تھا، اسی کی طرح ہم نے عاملہ پڑھا تھا، اس کا مصدر کیا تھا؟ عمالن تھا، تو عملن تو نہیں تھا نا، عملن تھا، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح نصرہ کا ہم نے کیا پڑھا تھا مصدر؟ نصرن، اور عبادہ کا کیا پڑھا تھا؟ پھر نہیں ہوا نا وزن۔ یہ بات QC1 میں پڑھا چکا ہوں میں کہ بھائی مصدر کا وزن نہیں ہوتا ہے، اسی لیے آج بھی دیکھیں آپ کو جب ہم نے نیا فعل دیا ذاقہ تو مصدر میں نے بتایا آپ کو، آپ کیوں وہ فارمولا اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں کریں نا، کنفیوز کریں گے اپنے آپ کو، ہے ہی نہیں، کہہ رہا ہوں نا وہ اپلائی، کہہ رہا ہوں نا اپلائی نہیں کریں نا اس چیز کو جو QC1 میں ہم نے سیکھ لیا تھا کہ بھائی مصدر کا وزن نہیں ہوتا ہے تو نہیں ہوتا ہے۔ اب کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس کو مصدر میں آپ اپلائی کرنے کی کوشش کریں کہ بھئی شعور میں کیوں ایسا آ رہا ہے، خدا میں کیوں آ رہا ہے، یہ بات تو QC1 میں ہم نے پڑھ لی ہے کہ نہیں اپلائی کرنا ادھر، ٹھیک ہے؟ حروف، مادے کے حروف میں اگر کوئی کمزور حرف آئے گا تو پھر اس کی گردان تھوڑی سی مختلف ہو جاتی ہے نا، جیسے ہم نے پڑھا قالا میں پڑھ لیا، قالا یقولو، نصرہ ینصرو کا وزن تو نہیں تھا نا، اگر نصرہ ینصرو کا ہوتا تو قوالا یقولو ہوتا، نہیں بولا عربوں نے ایسے۔ تو جب بھی مادے کے حروف میں
कमजोर कोई हर्फ आ जाएगा तो उसकी गर्दान थोड़ी सी मुख्तलिफ हो जाएगी। बुनियादी जो 4 अब्वाब आपने पढ़े हैं, बुनियादी 4 अब्वाब में से होगा, ठीक है। अगर बाब फतह में से है, जैसे खदा है, तो मैंने बता दिया वजन फतह यफ्तहु हो गया। अगर बाब नसरा है तो वजन हो गया नसरा यंसुरु। अगर दराबा में से है तो दराबा यदरिबु हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम यकज़िबु पे। कज़बा यकज़िबु, बाब कौन सा है? दराबा। मादे के रूप क्या है? दाल और बा। 76 बार आया है। तो मादे के रूप में कोई कमजोर हर्फ है? नहीं है। तो वजन इसका क्या बनेगा? बुनियादी वजन इसका दराबा यदरिबु। अब देख लें, कज़बा यकज़िबु बिल्कुल वैसे ही है दराबा यदरिबु की तरह, कुछ और तो नहीं बना। इक्ज़िब, काज़िबुन, मगज़ूबुन, के लिए क्या पढ़ा था मस्दर हमने दराबा यदरिबु का? मस्दर, मस्दर ज़रबुन, ठीक है ना। उर्दू में भी ज़रब इस्तेमाल होता है। दरीब तो नहीं पढ़ा था वहां पे, दरीबुन तो नहीं पढ़ा था ना। इसका मतलब है कि मस्दर का वजन नहीं अप्लाई करना है उधर, ठीक। हाँ, मस्दर अपना ही होगा। कोई कुछ एक दो मैच कर भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर जरूरी नहीं है कि सारे हों। तो लेसन हमारे यहाँ मुकम्मल हो गया। कुछ और फेल आए थे, इस तरह मैंने बताया, वो अभी आपने नहीं पढ़े, इसलिए हम यहाँ शो नहीं कर रहे हैं। जब आप पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह उसको भी हम शो करते जाएंगे। तो ज्यादा अभी तक आपने नहीं पढ़ा, आप पढ़ेंगे। हाँ, आपने अभी तक काला काना पढ़ा है, ज्यादा नहीं पढ़ा है, अभी पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। यहाँ आ गया देख। तो आइए लेसन का पार्ट 2 शुरू करते हैं हम। ग्रामर में ज्यादा एक ही फेल पढ़ना है आपने। 51 बार कुरान करीम में आया है। कमजोर हुरूफ के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि जब भी कमजोर हुरूफ आएंगे तो कुछ तब्दीली आ जाएगी उसमें, गर्दान में, और वही हमने सीखना है। कमजोर हुरूफ या तो शुरू में आते हैं, या दरमियान में आते हैं, या आखिर में आते हैं। जिस फेल के मादे के रूप में कोई कमजोर हर्फ आ जाएगा उसको हम कमजोर फेल कहेंगे। इसके सिलसिले में 2 बातें हमने याद रखनी थी कि इन 4 अब्वाब में से किसी एक में आएगा और आपस में ये बदलते रहेंगे। तीसरी एक और चीज भी बताई थी मैंने कि जब फेल अमर में कमजोर हर्फ आ रहा होता है तो वो सबसे पहले भाग जाता है, हुक्म मिलते ही भाग जाता है, याद है ना, ये भी याद रखना है। अभी तक हम पढ़ चुके हैं वाहबा, वादा, अल्लाह ने देने का वादा किया है। काला, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, ज्यादा अब हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये इंशाल्लाह अगले हफ्ते के लिए छोड़ दे। ज्यादा, उसने ज्यादा किया, ठीक है। अब इसमें देखें दरमियान में अलिफ आ रहा है, ठीक है। मादे के हुरूफ हमने कहा था कि अगर फेल माजी के पहले सीगे में कोई अलिफ आ रहा है तो वो या तो वाव या की बदली हुई शक्ल है ना, बदलते रहते हैं ना आपस में। तो अब यहाँ पे ज्यादा यजीदू जो है, इसमें अलिफ या की बदली हुई शक्ल है। तो इसके मादे के हुरूफ अब हम देखेंगे। क्या हो गया भाई? है मादे के हुरूफ, ठीक है। हाँ, जा, या और दाल। रेफरेंस के लिए आयत है वल्लज़ीना इह्तदौ ज़ादहुम हुदन, ठीक है ना। इससे हम याद रख सकते हैं ज्यादा कुरान करीम में आया है। ज्यादा उसने बढ़ाया, जादू उन सब ने बढ़ाया, जित्ता। अब यहाँ पे देखें सिर्फ बोलने में, क्योंकि दाल और ता का जो मखरज है वो करीब करीब अभी किसी वन में, सॉरी तजवीद लेवल 1 में जो लोग हैं, शायद अभी आपने नहीं पढ़ा होगा कि करीबुल मखारिज जो हरूफ होते हैं वो जब एक साथ आ जाएं तो फिर एक दूसरे में उनका इदगाम हो जाता है, जम हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे, हाँ, वहां पर भी हमने जब अबदा की गर्दान की थी तो याद है हमने अबदता नहीं कहा था, हमने कहा था अबत्ता। वहां पर भी यही रूल लग रहा था, यहाँ पर भी यही रूल लग रहा है। ये जित्ता है, जित्तु, जित्तुम, जितना, ठीक है। उसने बढ़ाया ज्यादा, ये हाँ, ये तजीद वाली क्लास।
جی ہوتا ہے، من اور ماں ایک ساتھ ہے تو مما کر دیتے ہیں نا. چلیں آئیے. زیادہ اس نے بڑھایا، زادو ان سب نے بڑھایا. اب دیکھیں یہاں پہ کیونکہ الف نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے زا کے نیچے زیر نظر آ رہی ہے ہمیں. زتا یہاں پر نہیں ہو رہا ہے، زتا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ تھوڑا سا یاد رکھنے کی ضرورت ہے. زیادہ اس نے بڑھایا، زادو ان سب نے بڑھایا، زتا آپ نے بڑھایا، زتو میں نے بڑھایا، زتم آپ سب نے بڑھایا، زدنا ہم سب نے بڑھایا. اب دیکھیں یہ شد یہاں پہ آ کے ختم ہو گئی زدنا میں، کیونکہ تا نہیں تھا، آگے نون آ رہی تھی، تو اس لیے دال کو ہم پروناؤنس کر رہے ہیں یہاں پہ زدنا. ٹھیک، تو پریکٹس کر لیں اب اس کی بغیر ترجمے کے. زیادہ، زادو، زتا، زتو، زتم، زدنا. اشارہ کروں گا آپ بولیں گے. ماشاء اللہ. بول چال میں کیسے استعمال ہوگا؟ حل زیادہ، کیا اس نے زیادہ کیا، اس نے بڑھایا؟ آپ کہیں گے نان زیادہ. حل زادو، نان زادو. بول آپس میں بول چال کے لیے ہم کریں گے، تو اگر سوال پوچھا جائے حل زدتا تو آپ کیا جواب دیں گے؟ نان زدتو. اور حل زدتم، نان زدنا. اب دیکھنا یہ کس باب میں سے آ رہا ہے، وزن کیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے فعل ماضی میں زیر نہیں آ رہی تھی، تو اس لیے یہ والا باب تو نکل گیا. اب ان تین میں سے کسی میں آئے گا یہ. ٹھیک ہے، اگر یہاں سے آئے گا تو زیادہ یزادو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر یہاں سے آئے گا تو زیادہ یزودو ہونا چاہیے، اور اگر یہاں سے آئے گا تو زیادہ یزیدو ہونا چاہیے. تو عربوں نے اس کو ہاں یزیدو کہا. تو اس لیے اب اس کا وزن دیکھیں، زیادہ یزیدو کا اپنا وزن ہوگا، حالانکہ باب درابہ سے ہے، مگر جب اس کا وزن میں پوچھوں گا تو آپ کہیں گے زیادہ یزیدو، اس کا اپنا وزن ہے. یہ درابہ یدریبو کا وزن، حالانکہ باب وہی ہے درابہ. کلیئر ہو گئی بات؟ جیسے یہاں ہم نے پڑھا تھا قال یقولو میں ہم نے پڑھا تھا کہ باب تو نصرہ ہے مگر وزن اس کا اپنا ہے. ٹھیک ہے نا، اسی طرح اب جیسے آگے جا کے ہم کوئی فعل پڑھ سکتے ہیں قاد یقیدو، تو اس فعل کے لیے ہم کہیں گے اس کا وزن کیا ہے؟ زیادہ یزیدو ہم نے پڑھا ہوا ہے. جی اچھا، کوڈ کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے آسانی کے لیے آپ کو کر دیا. ابھی اینڈ میں سلائیڈ آئے گی میں بتا دوں گا آپ کو. ٹھیک ہے نا، وہ ڈاکٹر صاحب نے اس کو ریفرنس جو فعل آپ کو دیا ہوا ہے نا کوڈ، اس کو کہا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، جو ریفرنس فعل آپ نے پڑھا ہے. مگر یہ جو میں وزن سے آپ کو یاد کراتا ہوں یہ آپ کو آگے کام آئے گا، ورنہ کوڈ کا ایک اور رٹا لگانا پڑے گا آپ کو. اگر آپ کو آسان لگ رہا ہے ضرور کوڈ سے آپ یاد رکھیں. ٹھیک ہے نا، صحیح ہے. چلیں فعل مضارع میں آ جائیں. یزیدو کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ ہاں بڑھاتا ہے یا بڑھائے گا. یزیدونا وہ سب بڑھاتے ہیں یا بڑھائیں گے. تزیدو آپ بڑھاتے ہیں. ازیدو میں بڑھاتا ہوں. تزیدون آپ سب بڑھاتے ہیں. نزیدو ہم بڑھاتے ہیں. عربی میں کر لیں. یزیدو، یزیدون، تزیدو، ازیدو، تزیدون، نزیدو. بول چال میں حل یزیدو، نعم یزیدو. حل یزیدون، نعم یزیدون. حل تزیدو، نعم ازیدو. حل تزیدون، نعم نزید. اب امر بنانا ہو تو ہم کیا کریں گے؟ وہی طریقہ ہمارا کہ علامت مضارع کو ہم نے ہٹا دیا، اور جب یہ پیش کو بنایا تو پھر زد ہو گیا. یہ اب دیکھیں ضربہ سے فعل امر بنتا تھا اضرب. ٹھیک ہے نا، زیادہ یزیدو سے
فعل امر بن رہا ہے زد، تو گردان آپ کی چینج ہو گئی نا. یہ وجہ ہے کمزور حروف جب مادے میں آ جاتے ہیں تو گردان آپ کی چینج ہو جاتی ہے. اب زد اور زدو شروع ہو جائے گا یہاں سے. ٹھیک ہے. واحد کے لیے زد تھا نا، تو یہاں پہ ہم نے یا کو گرا دیا تھا اس لیے کہ یہاں پہ جزم آ رہی تھی. اب چونکہ دال آ گئی ہے تو اس لیے یا پھر واپس آ گئی ہے اس میں. ٹھیک ہے نا. اور یہی ہم نے کہا تھا کمزور حروف جو ہے نا وہ ہاں جی اگر عربوں نے ایسے بولا ہوتا تو میں کہہ رہا ہوں نا عربوں نے نہیں ایسے بولا، ہم نے تو وہی سیکھنا ہے جیسا عربوں نے بولا ہے. ٹھیک ہے. تو آئیے زد زیادہ کر، زیدو زیادہ کرو، لا تزد مت زیادہ کر، لا تزیدو مت زیادہ کرو. بول چال میں ہم کیسے کہیں گے زد، آپ کہیں گے ازیدو. ٹھیک ہے نا. زیدو لا تزد، لا ازید، لا تزیدو لا نزید. زائد زیادہ کرنے والا ہو گیا، مزید جس کو زیادہ کیا گیا، اور زیادہ بڑھانا ہو گیا. ٹھیک ہے نا. زیادتی اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. تو اب یہ گردان ہماری مقابلہ ہوگی مؤنث کے صیغے میں دیکھیں گے. ہوا زیادہ ہیا زیادت، ہوا یزید ہیا تزید. پورا ٹیبل ایک دفعہ آپ کر لیتے ہیں. آئیے زیادہ، زادو، زدتا، زدتو، زدتم، زدنا، یزیدو، یزیدون، تزیدو، ازیدو، تزیدون، نزیدو، زد، زیدو، لا تزد، لا تزیدو، زائد، مزید، زیادہ، زیادتن بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. ہوا زیادہ یا زیادت، ہوا یزیدو یا تزیدو. ایک دفعہ پھر کر لیں. زیادہ، زادو، زدتا، زدتو، زدتم، زدنا، یزیدو، یزیدون، تزیدو، ازیدو، تزیدون، نزیدو، زد، زیدو، لا تزد، لا تزیدو، زائد، مزید، زیادتن. ہوا زیادہ یا زیادت، ہوا یزید یا تزید. ایک دو میں اشارہ کروں گا آپ لوگ بولیں گے. ماشاء اللہ. ایک دفعہ اور کر لیں. ایک منٹ اب آپ لوگ اس وقت لکھنے میں لگے ہوئے نا آپ کی گردانوں کی ہم پریکٹس کرا رہے ہیں، آپ نے گھر جا کے بھی نہیں کرنی ہے اور یہاں بھی نہیں کرنی ہے. تو پھر اگلی دفعہ جب سنانے کے لیے کہوں گا نا پھر مشکل ہو جائے گی. یہ ٹائم ہے سب کے ساتھ مل کے پریکٹس کر لیں. 3 دفعہ کریں گے تو کچھ فرق پڑے گا. پھر سے کریں گے ہم. ماشاء اللہ. کوئی آئے گا پریکٹس کرانے کے لیے؟ تو بڑوں کو بھی تو موقع دے نا، بڑے لوگ سوچتے رہتے ہیں بیٹھے ہوئے. خیر جائیں آپ لوگوں کی. آئیے وہیں سے کرا دیں.
زیدو ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک کی آگے پاس کر دیے گا۔ نیکسٹ کلاس کے لیے ابھی سے نوٹ کر لیں، گردان آپ نے ساری یاد کر کے آنی ہے جو ہم نے پڑھی ہے آج کی، کوئی ایک سن لوں گا میں، ٹھیک ہے، یا تو کانا کی سن لوں گا میں یا زیادہ کی۔ اب ٹھیک سے نوٹ کر لیں، دونوں یاد کر کے آنی ہے، کوئی ایک ضرور سنوں گا میں کلاس میں۔ 6 چابیاں اس کی دیکھ لیں، زیادہ، یزید، زد، زائد، مزید، زیادت۔ مادے کے حروف کیا ہیں؟ زا، یا اور دال، ٹھیک ہے۔ باب کون سا ہے؟ باب دھرب ہے۔ یہ سب چیزیں یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ گرامر میں بڑا آسان ہے، عربی بنائیے، سو بڑھا دیا ان کو اللہ نے بیماری میں، آج ہی ہم نے پڑھا تھا، فا سو ہو گیا فا، زادہم اللہ، زادہم اللہ مرادن، جس چیز میں بڑھایا گیا ہے۔ اردو میں ترجمہ کیجئے، ربی زدنی علما، جس چیز میں ہاں زد وہی آ گیا نا، زد زدنی، زیادہ کر مجھے۔ ہل تزید فی العلم، اس کا تو جواب آپ نے ہاں میں دے دینا ہے نام سے۔ اچھا، زیادہ کی طرح یہ قادہ یکیدو بن جائے گا اس کا فعل مضارع، اور قید اس کا مصدر کیا ہے؟ قیدن۔ قید کس کو کہتے ہیں؟ خفیہ تدبیر کرنا، ٹھیک ہے۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا۔ اب یاد کریں ذرا، ہیر وارث شاہ میں قیدو کس کو کہا ہے؟ اس نے سوچ لیں ذرا، کچھ پتہ چل رہا ہے؟ جو برائی سے روک رہا ہے نا، اس کو اس نے کہہ دیا قیدو، ٹھیک ہے۔ چلیں، یہ ایک وہ ہمارے ادبی اس کی بات آئی ہے۔ ٹیچر بننے کے لیے کون کون تیاری کر رہا ہے بھائی؟ QC1 کی گردانیں پوری پکی ہونی چاہیے۔ آپ 2 بچے ہی صرف ٹیچر بنیں گے، کوئی بڑا نہیں بن رہا۔ سب لوگوں نے QC1 میں ہاتھ کھڑا کیا تھا۔ QC1 کی گردانیں پکی ہیں؟ ہاں نہیں ہے تو روزانہ پکی کرنی شروع کر دیں، اور کسی کو پریکٹس کرائیں، تیاری کرائیں، کیونکہ ابھی تو مجھے لگ رہا ہے کہ فعالہ کی گردان بھی لوگ بھولتے جا رہے ہیں، تو اس لیے پریکٹس کریں، ورنہ ٹیچر ٹریننگ ورک شاپ میں میرا خیال ہے 2-3 لوگ بیٹھے ہوں گے صرف۔ تو اگر آپ سب نے کرنا ہے تو گردانیں پکی ہونی چاہیے، اس کی پری ریکویزٹ ہے، گردانیں پکی ہوں گی اس کو ہم رجسٹر کریں گے ورک شاپ میں، جس کی گردانیں پکی نہیں وہ رجسٹر نہیں ہوگا، یاد رکھیے گا۔ ٹیچر بننا ہے تو گردانیں پکی کر لیں۔ چلیں دعا کر لیں، اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے، یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔